أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور امید کرتا ہوں آپ کا روزہ بخیر و عافیت گزر رہا ہوگا. آپ سبھی کو 13واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہے ایمان نواز. اور ابھی آپ نے قاری مرزا زین علی بیگ کی آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے. ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا 13واں روزہ ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. دل کھول کر استغفار کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں اور خالص نیت کے ساتھ اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا. آمین. تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب محمد سمیع اللہ قادری.
السلام علیکم سمیع، خیریت سے ہیں آپ؟ رمضان آپ کو مبارک ہو۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا،
दुनिया से रियाज हो जब उकबा की तरफ जाना, दागे ग़मे अहमद से सीने को सजा जाना, ए इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीउल्लाह कादरी, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, हमारे साथ रहें। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और रमज़ान के महीने के हवाले से हम जब बात करते हैं तो हम डाइटिशियन को भी बुलाते हैं, उनसे अपनी डाइट के हवाले से भी पूछते हैं कि हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, हमें इफ्तार में क्या खाना चाहिए। वहीं पर आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो शुगर के हवाले से है कि हर दूसरे जो बंदा है उसको शुगर का जो मर्ज़ है वो लाहक हो रहा है और ये बीमारी बिल्कुल ऐसे ये फैलती जा रही है। तो अब रमज़ान के महीने में शुगर के मरीज़ जो हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो किस तरह से अपने सहर में क्या यूज़ करें, इफ्तार के वक्त उनको क्या ग़िज़ा शामिल करनी चाहिए और क्या उनको रोज़ा रखना चाहिए भी या नहीं रखना चाहिए, और कौन से मरीज़ ऐसे हैं शुगर के जो रोज़ा रख सकते हैं, इसी हवाले से आज हमारी गुफ्तगू रहेगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, आप माहिर ज़ियाबीतिस हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके ज्वाइन करने का, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। नदीम साहब, हम शुगर के हवाले से ही आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप माहिर ज़ियाबीतिस भी हैं। शुगर का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, अब चूँकि रमज़ान है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं शुगर के जिनको रोज़ा रखना चाहिए और जिनको नहीं रखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि दो तरह की डायबिटीज़ जो ज़्यादा कॉमन टाइप्स हैं ना, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें लबलबा काम नहीं करता और इंसान को सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ती है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें लबलबा काम कर रहा होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या कई और वजूहत की वजह से जो है उनको शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, जिसको फिर हम टाइप 2 डायबिटीज़ कह देते हैं। टाइप 2 डायबिटिक्स जो हैं यूजुअली गोलियों पे होते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे होते हैं, ये दो टाइप के। अब जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं ना, जिनको जो इंसुलिन पे होते हैं, उनको रोज़ा मना है, वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि वो इंसुलिन पे होते हैं, और अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनको दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम मना करते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स जो इंसुलिन पे हैं वो रोज़ा ना रखें। नंबर एक कि उनको हाइपरग्लाइसीमिक अटैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर अनकंट्रोल चली जाती है, इतनी अनकंट्रोल चली जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके, उसमें वो चले जाते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग है। बाज़ औकात पेशेंट को कुछ लास्ट रमज़ान के मैं मुझे पता है कि एक दो पेशेंट्स ने मना करने के बावजूद जो है टाइप 1 डायबिटिक्स ने रोज़ा रखा, वो आईसीयू में जाके एंड अप हुए, सेफ हो गए लेकिन आईसीयू में। वजह क्या है कि आप इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस वजह से, या वैसे ही खाने पीने की चूंकि होती है? एक्चुअली इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्योंकि रोज़ा होता है, अब रोज़े में ज़ाहिर है खा पी नहीं सकते, प्लस ये कि वो जब इंसुलिन की डोज को रिड्यूस कर लेते हैं बगैर डॉक्टर्स के मशवरे के, तो वो ये होता है कि इंसुलिन की डोज भी रिड्यूस होगी, वहाँ पे कार्ब्स भी ले लिए गए, तो वो शुगर स्पाइक करती है और जो है कॉम्प्लिकेशन आती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बुरी कॉम्प्लिकेशन है जो टाइप 1 डायबिटिक्स को जिसकी वजह से मना करते हैं वो है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल लो हो जाना, यानी 70 मिलीग्राम से भी शुगर लेवल लो हो जाए, तो ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, इंसान बेहोश हो सकता है, और अगर उसको टाइमली इमरजेंसी उसको ना की जाए, उसको ना फर्स्ट एड दी जाए तो जान भी जा सकती है। तो ये दो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। टाइप 2 जहाँ अब टाइप 2 में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या कोई थोड़ा बहुत दिल की तकलीफ है, वो रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए रोज़ा अच्छा होता है। अच्छा, उनके रोज़ा अच्छा होता है, उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, उनका जो HbA1c है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ है, ओरल मेडिकेशंस पे हैं
اور وہ رکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہوتے ہیں جن کو شوگر کی بیماری کی وجہ سے ان کے اور آرگن جو ہیں وہ ڈیزیز ہو جاتے ہیں. مثلا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے, کرونک کڈنی ڈیزیز جسے CKD کہتے ہیں, وہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے یا ان کا کریٹینین لیول اب بڑھ گیا ہے, اب نارمل ہو گیا ہے, ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں, آپ پروٹین سے پرہیز کریں اور اس طرح کی ڈائٹ لیں جو کہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہوتی ہے, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ روزہ رکھنے سے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی. ٹھیک, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کڈنیز ڈرائی ہوں گی اور ان کا جو کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہے وہ مزید ڈیٹیوریٹ کر جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, CKD جن کو کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہو گیا, تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو پریگنینسی بھی, جس میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, پریگننٹ لیڈیز میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کے علاوہ ہارٹ فیلر والے پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو کرونک ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے اور ہارٹ فیلر ہو گیا ہے, وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر یہ ہارٹ پیشنٹ, اور ہارٹ پیشنٹ وہ جن کی اوپن ہارٹ سرجری نہیں اسٹنٹ پاس ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ جن کو اسٹنٹ پاس ہوئے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن کارڈیک فیلر ایک اور بیماری ہوتی ہے, اس میں وہ ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور ہارٹ کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے, سانس پھولتا ہے اور مختلف ادویات دی جاتی ہیں, وہ نہیں رکھ سکتے. یہ فرمائیے گا کہ سحری اور افطار کے اوقات میں جس طریقے سے ڈائٹیشین آپ کو اوور آل ایک میپ پلان دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, ایک پراپرلی چارٹ مینیو, اسی طریقے سے آپ اپنے ڈائبٹک پیشنٹس کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ فروٹ چارٹ از دیئر, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ جوسز کا بھی استعمال ہوتا ہے, چاہے فریش جوسز کا استعمال ہو. پھر شام کو خاص طور پر کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ کھجور کا زیادہ استعمال یا شہد کا استعمال جس سے شوگر ایک دم سے آپ کی اسپائک کر جائے تو بھی پرابلم ہے, تو یہ ذرا بتائیے. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ڈائٹیشین تو عام طور پہ ایڈوائز کرتے ہیں, وہ تو ایک چیز ہو گیا, لیکن جو ڈائبیٹکس کو ایز اے ڈائبیٹولوجسٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو روزہ رکھ سکتے ہیں, جن کو روزے کی افادیت بھی پتہ ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے ان کی صحت کے لیے, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو جو فروٹ ڈرنکس ہوتے ہیں, جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں یا سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں یا لال شربت ہوتا ہے, پیلا شربت ہوتا ہے, یہ جو مشروبات ہیں یہ بہت زیادہ, یہ بالکل ممنوع ہے, نو. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ چیز, جیسے پھر ذکر کیا آپ نے شہد کا یا کھجور کا, ایک آدھ کھجور اگر آپ کا شوگر لیول دیکھتے ہیں, وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں افطاری سے پہلے, اگر انہوں نے چیک کر لیا اگر وہ تھوڑا ہائر سائڈ پہ ہے شوگر تو وہ کھجور بھی نہیں لے سکتے. اگر ان کا کنٹرولڈ ہے, تھوڑا لوور سائڈ پہ شوگر لیول آ جاتا ہے سحری افطاری سے پہلے, تو وہ ایک آدھ کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں. ایون کہ اگر تھوڑا سا ہائپوگلیسیمیا ٹائپ ہے, تھوڑا لوور لیول ہے, تو 2 کھجور بھی افطار کے ٹائم پہ لے سکتے ہیں, لیکن ناٹ مور دین دس. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ شہد؟ اچھا شہد تو ظاہر ہے بالکل اسی طرح, اگر شوگر کنٹرول ہے تو ایک آدھ چمچ یا آدھا چمچ جو ہے وہ شہد کا لے سکتے ہیں. اور آپ نے فلیورڈ جوس کے حوالے سے بتا دیا ہمیں, ڈفرنٹ جوسز جو پیکٹ جوسز ان کے حوالے سے, فریش جوسز کا کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی فریش جوسز جو ہیں بڑی انرجی ہوتی ہے, جی فروٹ جوس لیا کریں, ڈبے کی جوس نہ لے. دیکھیے جو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ایک یور ریسرچ بیس بات ہے کہ جو آپ کا جو فروٹ ہوتا ہے نا, اس میں جو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کے ہول فروٹ میں ہوتا ہے, جیسے وائٹامنز ہیں یا منرلز ہیں یا جو بھی جو طاقتور اجزاء ہیں جو صحت کے لیے مفید ہے وہ فروٹ میں ہوتے ہیں. جوس میں اس کا گلوکوز کانٹینٹ ہوتا ہے, جو جوس ہوتا ہے وہ اس میں اس کا گلوکوز ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک چلو ایک جو ہے بونس دیا ہوا ہے کہ یار تم اچھا فروٹ کھا رہے ہو, چلو میں تمہیں ایز اے بونس تمہیں میں میٹھا دے دیتا ہوں. لیکن اگر آپ صرف میٹھے کو لیں گے, جوس تو پھر میٹھا ہی ہو گیا نا, اس کا شیرہ نکال لیا آپ نے, باقی چیزیں جو اچھی تھیں جو ضروری تھیں وہ آپ نے پھینک دی, آپ کے جوس آ گئے. تو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے چاہے وہ فریش فروٹ جوس ہی کیوں نا, وہ ایڈوائزبل نہیں. آج کل یہ جو چیا سیڈز کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ پینے سے بھی شوگر کنٹرول ہوتی ہے, اور اسپیشلی رمضان میں لوگ سحری میں یوز کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے چیا سیڈ جو ہے نا وہ سحری میں نہیں لینا چاہیے, چیا سیڈ کو افطاری میں استعمال کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ سحری میں لینے سے, کیونکہ چیا سیڈ واٹر ایبزارب کرتا ہے, جب ایبزارب کرتا ہے تو یوزلی اب پورے 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پانی نہیں پینا, تو جیسے ہی آپ چیا سیڈ لیا ہوگا اپنے سحری میں, تو تھوڑی دیر بعد, آدھے پونے گھنٹے بعد آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ جو پانی آپ نے پیا ہوگا یا جو اسٹمک میں واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے وہ سارا یہ سک کر لے گا اور پھر آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک اس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ سحری میں جو ہے وہ چیا سیڈ کا استعمال نہ کریں, افطاری میں آپ چیا سیڈ لے سکتے ہیں. اور مزید سحری کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے اب سحری کی جہاں تک بات ہے تو سحری میں جو ہے نا, آپ ایک جو رول میں آپ کے پروگرام کے اس سے حوالے سے بتاتا چلوں ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہ اگر روزہ جو رکھ رہے ہیں کہ آپ نے نا پہلے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ, مطلب 3 طرح کے پارٹس ہیں نا فوڈ کے, ایک پروٹین ہوتا ہے,
ایک فیٹ ہوتا ہے اور ایک کاربز ہوتے ہیں. جو کاربز ہیں آپ اس کو چھوٹی چپاتی خالص گندم کی لے سکتے ہیں, جو کے آٹے کی لے سکتے ہیں, لیکن وہ سب سے آخر میں لینی ہے. اسٹارٹ آپ نے کسی ایسے کھانے سے کرنا ہے جس میں فیٹ ہے, جو پروٹین ہے یا جو فائبر ہے. کیسے کر سکتے ہیں آپ اس بول کا 1 چمچ یا 2 چمچ اس بول کے چھلکا لے لیں اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے, یا تھوڑے سے اوٹس لے لیں, یا آپ 2-3 بادام یا 2 اخروٹ پہلے کھا لیں, ٹھیک ہے, پروٹین چلے گی. یا ایک جو ہے وہ چکن پیس لے لیں, یا ایک مٹن کی بوٹی کھا لیں. یعنی پروٹین اور فائبر اور فیٹ آپ نے پہلے لینا ہے, 5-7 منٹ ویٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے چپاتی کسی بھی اچھے سالن کے ساتھ آپ نے وہ لے لی. اس سے کیا ہوگا کہ جو کاربز آپ نے آخر میں لے رہے ہیں اس کی اسپائک نہیں ہوگی. فیٹ اور پروٹین اور فائبر جو کہ سیلڈ کی شکل میں ہوتا ہے یا اس بول کی شکل میں آپ لے سکتے ہیں, وہ کیا کرے گا, وہ آپ کی جو کاربوہائیڈریٹ کی جو ایبزارپشن ہے وہ سلو کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ 2-3 اور ایفیکٹس ہیں جو کہ اسٹمک پہ کرتا ہے اگر آپ فیٹ اور پروٹین پہلے لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ایبزارپشن کاربز کی سلو کر دے گا, دوسرا یہ کہ کچھ 2-3 طرح کے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جیسے CCK ہارمونز ہے یا انکریٹن ہے, یہ ایسے ہارمونز ہیں جو کہ یہ سیکریٹ کرتے ہیں. جیسے یہ فیٹ جاتا ہے میدے میں تو میدے میں سے کچھ ہارمونز نکلتے ہیں. ان ہارمونز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو گیسٹرک جو ایمٹینگ ہے وہ سلو کر دیتے ہیں, پلس وہ انسولین کی جو سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے کھانے کے بعد جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. پلس وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو گلوکوز کی جو ایبزارپشن ہے اس کو سلو کر کے, اور جو انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہیں جس کو بیٹا سیلز کہتے ہیں ان کو اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر جو ہے انسولین کی سینسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے, تھوڑی انسولین جو بن رہی ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹک میں وہ اچھا اثر کرتی ہے, اسپائکس نہیں آتی, اور ایبزارپشن کیونکہ سلو ہو رہی تھی کاربز کی تو آہستہ آہستہ شوگر کنٹرول ہو رہا تھا, اتنی دیر میں میڈیسن بھی ایکشن کرنے میں آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ تھنگ, مجھے یہ بتائیے گا کہ کامن مسٹیکس جو آپ نے دیکھی ہیں آپ کے پیشنٹس آپ کے پاس لے کر آتے ہیں ڈیورنگ رمضان, وہ بتائیے گا پلیز. اچھا, جو ڈیورنگ رمضان جو اکثر جو ڈائبیٹک پیشنٹس آتے ہیں, ایک تو میں نے بتایا کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ بات نہ مان کے اور وہ پھر کریٹینین ہائی کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, پاؤں سوجے ہوتے ہیں, ایڈیما ہوتا ہے, سانس پھول رہا ہوتا ہے, چلا نہیں جا رہا ہوتا, ایک تو یہ چیز ہے. تو وہ تو میں نے منع کر دیا کہ کڈنی ڈیزیز کسی بھی قسم کی ہے وہ تو پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا, اس کے علاوہ دوسرے جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اکثر آتے ہیں اپنا کولیسٹرول ہائی کر کے, شوگر لیولز HbA1c لیول ہائی کر کے آ جاتے ہیں, پلس جو پوسٹ پرینڈیل لیولز ہیں رینڈم لیولز وہ بہت زیادہ ہائی 400, 450, 500 تک پہنچا کے آتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ خود سے دوائیوں میں رد و بدل کر لیا. ہوا یہ کہ وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے جو ڈائبٹالوجسٹ ہیں یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے, پراپر ڈوز ریڈکشن یا پراپر ڈوز سیٹنگ نہیں کرتے اپنی دوائیوں میں, جس کی وجہ سے وہ دوائیاں کنٹرول نہیں کر پاتی رمضان کے دوران شوگر لیولز, اور وہ ہائی لیولز کے ساتھ ہمارے پاس. یہ سارا قصور مطلب صرف جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو شوگر ہوتی کس وجہ سے, بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ڈائٹ کا صحیح نہ ہونا ہے یا پھر بنیادی اس کی اور بھی چیز؟ دیکھیے, اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بنیادی طور پہ ایک تو فیملی ہسٹری ہوتی ہے, موروثیت ہوتی ہے, اس میں فیملی میں آئی ہوتی ہے. دوسری کیونکہ آج کل جو ہے بہت زیادہ کامن ہو گیا, پاکستان اب ٹاپ پہ آ گیا ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے, کہ جتنے نمبر آف پیشنٹس یہاں پہ ہیں وہ ٹاپ میں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں. اب اس کی وجہ یہ اس میں کچھ لائف سٹائل بھی ہے, جینیٹکس بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, لیکن اس کا اتنا زیادہ رول نہیں جتنا لائف سٹائل کے. پہلے جو لائف سٹائل میں چیز آتی ہے وہ موٹاپا ہے, ویٹ. جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو بڑھنے کی وجہ ہے وہ ایک تو یہ اپنا ویٹ ہے, اور دوسرا ان ہائیجینک کھانے ہیں یا جنک فوڈ ہیں, وہ بہت زیادہ وجہ بن رہی ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ پراپرلی کوک کر کے اور وہ سارا کچھ, تو وہ کھانا بھی وہ جنک فوڈ کے فاسٹ فوڈ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یار جو ایسا کھانا ہو جو 10 منٹ میں بنے اور 5 منٹ میں کھایا جائے. اور پلس ایکسرسائز کا ایکسرسائز نہیں, کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم سب چیزیں ہماری جو اسپورٹس ہیں ایکسرسائز ہیں وہ موبائل پہ آ گئی ہیں, ہم کھیلتے بھی ہیں تو موبائل پہ کھیلتے ہیں. واک 30 منٹس کی واک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ایون رمضان میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ کو افطاری سے پہلے تھوڑا سا واک کر لیں, ایمٹی اسٹمک جو ہیوی ویٹ ہے, اگر ویٹ تھوڑا سا کنٹرول میں ہے تو افطاری کے بعد واک کر لیں, واک کو نہیں چھوڑنا. اچھا شاہد صاحب, شوگر کا کوئی ریورسل ہے یا یہ پھر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ ساری عمر ہے نا؟ دیکھیے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا کوئی ریورسل نہیں ہے. ٹیسٹ اس کے ریورس ہو سکتے ہیں, لیکن جو ریورسل ٹرم ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ریورسل ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ شاید ڈیزیز ریورس ہوگی, ایسا نہیں ہے. ڈیزیز اپنی جگہ پہ ہے,
لائف سٹائل کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، پراپر دوائیوں کے ساتھ، پراپر بیلنس ڈائٹ کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کنٹرول ہو گیا تو آپ سب کچھ چھوڑ کے کہ جی اب میں ٹھیک ہو گیا. نہیں، وہ پھر اسپائک کرے گا. شوگر اپنی جگہ پہ رہے گی، بیماری اپنی جگہ پہ رہے گی. ہاں، جو ٹیسٹ ہیں جیسے HB1C ہے، رینڈم شوگر لیولز ہے، وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں، وہ ریورس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیں. رمضان میں ڈیفینیٹلی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے. اس طریقے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پھر اپنی جو ہے وہ دوائیوں میں رد و بدل کریں. ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیں، واپس آئیں گے. علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں کہیں گے خوش آمدید. جو دو موضوعات آج ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو سب سے پہلے کہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ٹورڈز دا ورلڈ. ہم لوگ دیکھتے ہیں خواتین و حضرات کہ اسلام یقینی طور پر صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اور مسلمانوں نے چاہے فلکیات کے حوالے سے ہو، ریاضی کے حوالے سے ہو، سائنس کے حوالے سے ہو، طب کے حوالے سے ہو، اور جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی تو اس وقت اپنے عدل کے ذریعے، اپنے انسانیت کے ذریعے، اسلامی تہذیب کے ذریعے جو دنیا کی سمت تبدیل کر دی تھی نا، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. کہیں وہ مسلمانوں کی شناخت کھو سی گئی ہے. اور وہی کتابیں جن کا ہم ذکر سنتے ہیں، چاہے ابن الہیثم کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور سائنسدان کے حوالے سے ہو، جن کو یورپ نے اپنا کر آج ترقی حاصل کی ہے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ وہ کتابیں کیوں نہ لگیں، اور اگر ہمارے پاس ہی تھیں وہ کتابیں تو ہم نے ان سے استفادہ کیوں نہ حاصل کیا. اور دوسرا ٹاپک کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، توبہ کس طریقے سے وہ دل سے توبہ نکلے. مغفرت کا مہینہ بھی چل رہا ہے کہ مغفرت اور نجات حاصل ہو سکے. سب سے پہلے گفتگو کریں گے اسی حوالے سے. میرے ساتھ علماء حضرات تشریف فرما ہیں. مفتی محمد علی قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان کی جانب بڑھتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نذیر احمد قریشی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سید اسامہ جاوید چترالی صاحب. السلام علیکم اسامہ بھائی، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ سید امجد حسین شاہ نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گفتگو آغاز مفتی صاحب آپ سے کروں گا. حضرت ہم لوگ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین اور ہمارا امت مسلمہ اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر سامنے آیا، اور پھر جب ہم ذکر کرتے ہیں چاہے عدل کے حوالے سے ہو، انسانیت کے حوالے سے ہو، اور پھر دنیاوی تعلیم میں مسلمانوں نے جو عبور حاصل کیا کہ دنیا کی اس وقت سمت تبدیل کر کے رکھ دی. آج جس فقدان کا ہم شکار ہیں یہ دین سے دوری ہے یا کچھ اور وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آپ دیکھیں تو حقیقت میں جس نے بھی آج تک جس طرح کی بھی ترقی کی ہے وہ مرہون منت قرآن اور اسلام ہی کا ہے. یہ جو مغرب آج پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ترقی کے بڑے جھنڈے گاڑ دیے، انہوں نے جو ترقی کا مٹیریل لی ہے وہ ہمارے قرآن سے لی ہے. قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، ان سے استفادہ ہمارے مسلمانوں نے الحمدللہ العظیم قدیم دور میں کیا. اور جس طرح آپ نے خود بھی گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان اسلام نے اس انسانیت کو فراہم کیے. جی بالکل. تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مغرب کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. انہوں نے یہ دین سے ہی چیزیں چرا کے اور اسی کو یعنی انہوں نے بیسک بنا کر اس پر ورک کیا. تو دنیا تو یہاں عالم اسباب ہے، جو یہاں محنت کرے گا. بلکہ مفتی صاحب اس پر گفتگو فرمائیے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کتنی ہے؟ جی دیکھیں، اسلام میں جو ملائکہ کو نوری فرشتے تھے، نوری مخلوق تھے، ان کو سجدہ کروایا گیا انسان کے سامنے. تو جو سجدے کی وجہ ٹھہری وہ علم تھا. اور اسلام تو علم ہی کے اوپر زیادہ یعنی زور دیتا ہے، اور علم ہی کو انسانیت کے یعنی دوسرا نام ہی علم ہے. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو جہالت اندھیرا قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال آج کل میں ایک یہ بھی بات عرض کروں کہ جو ترقی کہا جاتا ہے، مغرب کی نگاہوں میں ترقی اور ہے لیکن اسلام کی نگاہوں میں ترقی اور ہے. انہوں نے کہاں ترقی حاصل کی کہ جو کائنات کے خالق و مالک تک ہی نہیں پہنچ سکے، جو اس کے سامنے جھکنا ہی نہیں جانتے، جنہوں نے اس کے حبیب کو نہیں پہچانا کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ بن کے آئے، جنہوں نے خدا کا پتہ دیا. وہ جتنی ترقی کر لیں وہ ترقی پر یعنی وہ فائز نہیں ہو سکتے، یہ وہ کریڈٹ نہیں لے سکتے جب تک کائنات کے خالق
اور کائنات میں خالق نے جو اپنے احکامات اتارے جن انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں، ان کی معرفت حاصل نہ کر لیں۔ لہٰذا اسلام کل بھی بلند تھا۔ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کی کچھ کمزوری ہے، آپس میں اتحاد کا فقدان ہے، اور مغرب نے یعنی اس دنیا کا جو ہے وہ غیر مسلموں نے، یا دنیا کا جو مغرب ہے جس سے آپ یعنی اسلام کے علاوہ دیان دیتے ہیں، اس کے پیروکاروں نے اگرچہ ایسا تسلط کر لیا ہے کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی سستی کو تو کار فرما ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی حقانیت پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسامہ صاحب، اور یہ اسلام ہی ہے، آپ میں معذرت کے ساتھ یہ اسلام ہے۔ اس نے آ کر یعنی یہی جو غیر مسلم ہے، یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسلام نے آ کر ان کو یہ تصور دیا کہ یہ عورت انسانی کا ایک فرد ہے، بلکہ مغرب نے یہ بتایا اور سمجھایا کہ جناب اسلام تو کہتا ہے کہ شوہر کی بیوی اطاعت بجا لائے، اور ایک عورت کو ایک مرد کا غلام بنا دیا گیا، لیکن وہ یہ اس کا مثبت پہلو اور چہرہ نہیں دکھاتے کہ جو اسلام ایک مرد کا اگر غلام بناتا ہے تو پھر اس کی جو اولاد میں پیدا ہونے والے کئی مرد ہیں، ان مردوں کی جنت بھی تو اپنی ماں کے قدموں، اسی عورت کے قدموں میں اسلام نے رکھی ہے۔ یعنی انہوں نے ترقی کا معیار علیحدہ بنا لی، اور ہم بھی انہی کی بولی بول رہے ہیں، حالانکہ اسلام نے انسانیت سکھائی، اسلام نے امن دیا، اسلام نے اخوت مساوات سکھائی، اس سے بڑی ترقی اور کیا ہو سکتی؟ بالکل ایسے اسامہ صاحب، جیسے نجم نے بھی کہا کہ مسلمانوں کی بدولت پوری دنیا کا جو سمت ہے وہی تبدیل ہو گئی، لیکن ویسٹ اب جو مسلمانوں کا ایرا ہے اس کو ایک ڈارک ایج کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ جو عروج ہم نے دیکھا مسلم سائنٹسٹ کا، طب کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اب اس کی زوال کی کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اچھا، یہ 1700 میں جب ایک اورینٹلزم کے نام سے ایک اسکول آف تھاٹ اٹھا، جس کا کام یہ تھا کہ عرب کلچر اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر اس سے جو ہے، یا اسلام کے اندر نیگیٹو پوائنٹس کو نکالنے کی کوشش کرنا اور اس کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلانا، کیونکہ وہ دور تھا جب انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، پھر ویسٹ نے ایکسپینڈ کرنا تھا، تو ان کی ایک وقت کی ضرورت بن گئی تھی۔ بہرحال کچھ وقت میں جسے کہتے ہیں وہ بات سمجھ نہ آ سکی، لیکن تھوڑے دیر میں اس کا سدباب ہوا، لیکن الحمدللہ بہت اچھے سے ہوا۔ یاد رکھیے کہ جو عرب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، یہ عرب کے لوگوں کو بدو کہہ کہ یہ تو آپ صرف اتنا اندازہ لگا لیں کہ ولید بن مغیرہ صرف اتنے مسلمان تو نہیں تھے جو خالد بن ولید کے والد تھے، لیکن اتنے مالدار تھے کہ ان کا ایک اونٹ کہتے ہیں کعبے کے سامنے کھڑا ہو تو ان کا آخری اونٹ طائف کے اندر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے مالدار لوگ تھے۔ ایک آج بتائیں، ہم تو برائلر چکن جو ہے کسی مہمان کو 2 کلو سے زیادہ نہیں کھلا سکتے، یہ وہ لوگ تھے جو رات کو کسی مہمان کے آنے پہ پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ تو عرب کے لوگوں کی جسے کہتے ہیں تحقیر، اچھا پھر انہیں پہننے کا یہ وہ عرب کے ہاں جسے کہتے ہیں، صرف مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے تو پتہ چلتا تھا مصعب گزرے ہیں، صرف وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کے ایلیٹ کلاس کے پرفیومز یوز کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو پوری دنیا کی نالج تھی، ایکسپوجر تھا، ٹریڈ چلا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں آئے تھے، اسی وجہ سے خالد ابن الولید جیسا ایک کمانڈر نکلتا ہے اور پورے جیسے کہتے ہیں ان کی پوری ٹیکنالوجی کو چیلنج کر دیتا ہے اپنی اسٹریٹجی سے۔ ٹھیک ہے، کہ شام کا قلعہ جو ہے صرف 6 بندوں کے ساتھ، صرف 6 مہینے کا انتظار کیا اور 6 بندوں کے ساتھ جو ہے پورا قلعہ جو ہے مسلمانوں کے حوالے ہو گیا۔ تو اور اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ علم کی بات آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ہی اس کی یہ رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پہ علم کو اہمیت دی، کہ جب فدیہ کی بات آئی تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا جو نہیں دے سکتے وہ 10 کو لکھنا پڑھنا سکھا۔ اچھا، عرب میں لکھنا پڑھنا جو تھا، یہ اس کو ایک سمجھے کہ عرب میں لکھنا پڑھنا ضعف سمجھا جاتا تھا، کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ حافظہ جو ہے وہ اس کو اہمیت دیتے جس کا حافظہ تیز ہو۔ ٹھیک ہے، تو انٹلیکچولیٹی کا جو معیار تھا وہ یہ تھا، جو لکھنا پڑھنا تھا، ہاں لکھنا پڑھنا تھا، یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیر پا اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے سامنے لایا۔ پھر دنیا میں ایک اسٹریٹجیکلی جو ہے مسلمان چلے، اور آٹومن امپائر تک آپ آ کے دیکھیں۔ میں صرف ایک کہوں گا کہ ویسٹ جو ہمیں ڈارک ایج کہتا ہے نا، تو ویسٹ سے صرف میں یہ کہوں گا کہ صرف اسلام کے یہ 1400 سال لے اور اپنے صرف 200 سال لے، جو ویسٹ نے ترقی
तरक्की की है उसने दुनिया को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले गया है। चाहे उसने दवाई निकाली है, चाहे उसने मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी तरक्की की है, ह्यूमन गॉड एक्सप्लॉयटेड, नेचर गॉड डिस्टर्ब्ड, क्लाइमेट पूरा आपका डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। मुसलमानों की इतनी तरक्की में मुझे एक, मैं कहता हूँ किसी परिंदे का नुकसान आप मुझे होते हुए दिखा दें। मुसलमानों के कभी किसी, आपको मैं कहता हूँ बाकायदा जाएं, किसी जानवर के साथ भी ज्यादती नहीं हुई होगी। सिर्फ आप स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंट सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, मैं भी देखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट सीरीज आप देख लें तो आपको होगा कि इंसान के साथ सिर्फ कुछ टेस्टों के लिए कितना जुल्म किया है उस दुनिया ने, ठीक है। लेकिन इस्लाम में जिसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट आपको राजी जैसा मिलेगा जिसने मेंटल वेल बीइंग को इंट्रोड्यूस किया, आपको उसके यहाँ कोई इंसान एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के तौर पे नज़र नहीं आएगा। आपको वेस्ट ने जो भी दिया उसके साथ एक एक्सप्लॉयटेशन थी। एआई को ही देख लें, अभी आप जो है एआई आई है, इट्स अ गुड थिंग, हम नहीं कहते, लेकिन इसका एल्गोरिथम साइंस कहाँ से आई है। मैं इसमें एक बात ऐड कर, मुस्लिम डिड द डिस्कवरीज। इस दुनिया का जो पूरा आर्क है उसके जो डायमीटर्स है उसकी मेजरमेंट अल-बैरूनी ने दी है। और कब दी है? सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी के छत पे खड़े होकर पिंडादन खान के ऊपर, ठीक है। और वो आज की कैलकुलेशन से 99.9% एक्यूरेट है, ठीक है। मुस्लिम्स ने डिस्कवरीज दी हैं, आपने तो इन्वेंशंस किए हैं हमारे उस पर, हाँ, लेकिन यहाँ मैं बतौर मुसलमान इस बात को कबूल करूँगा, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके क़ुरआन होकर, जिसकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा भी जी। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से कुछ नाम का इन्होंने जिक्र किया, हम लोग देखते हैं कि इब्न सीना की किताब अल क़ानून तिब जो है वो अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में पढ़ाई जाती है। फिर दूसरी तरफ हम अल ख्वारिज़मी को देखें तो उनकी जानिब से जो अलजबरा का और रियाजी में जो अबूर हासिल किया गया, फिर इब्नुल हैथम ने जो तहकीक ऑप्टिक्स की इंडस्ट्री में की है। तो ऐसे बेशुमार नाम हमें मिलते हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन से वाज़ेह तौर पर यूरोप ने वो सीखा। और फिर हम वो भी जिक्र सुनते हैं कि यूनानियों ने फिर वो किताबें लिखी और वो किताबों से इल्म जो है वो यूरोप में फैला और फिर वहाँ से ऑनवर्ड हुआ। लेकिन इस सारी चीज़ों की जो बुनियाद देखें ना, चाहे हम खलीफा दोम का अदल ज़िक्र कर रहे हैं, हज़रत अली की शुजात का ज़िक्र कर लें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना की रियासत थी उसका ज़िक्र कर लें, इस्लाम ने औरतों को, अक़लियतों को, ग़ुलामों को जो हुकूक़ दिए हैं, वो मुस्लिम तहज़ीब की एक प्रॉपर्ली अक्कासी करता है। आज वो तहज़ीब हमें मुसलमानों में नज़र नहीं आती, वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहा। जब ये कहा जाता है ना कि दुनिया को मुसलमानों ने क्या दिया, या ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों का डार्क एरा चल रहा है, मैं इसे मुसलमानों का डार्क एरा नहीं कहता, मैं इसे तरक्की का डार्क एरा कहता हूँ। यानी कि तरक्की हुई, इतनी ज़्यादा हुई, इस तरक्की की वजह से आया इंसानियत महफूज है या ख़तरे में है। ये तरक्की इंसानियत के लिए बाकायदा महफूज होने के मज़ीद उसे ख़तरात में डाल रही है। अब यहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों ने क्या किया, तो बताइए। मादी तरक्की, साइंटिफिक तरक्की का आगाज़ ही मुसलमानों से है। मुसलमानों से पहले मादी तरक्की या साइंटिफिक तरक्की का तसव्वुर ही नहीं था, क्योंकि तौहीद के बग़ैर तरक्की का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। शिर्क के साथ, बुत परस्ती के साथ ना आप मादी तरक्की कर सकते हैं, ना आप साइंटिफिक तरक्की कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस्लाम से ही इंसानियत की इर्तका का आगाज़ हुआ। इंसान ने ही आके जहालत के अंधेरों को रोशनियों में तब्दील किया। किबला ने इशारा भी किया है कि मुसलमानों ने इस दुनिया को क्या दिया। मुसलमानों ने इस दुनिया को अदालत का निज़ाम दिया, मुसलमानों ने इस दुनिया को मुरत्तब आइन दिया, मुसलमानों ने इस दुनिया को लॉजिकल अप्रोच दी, मुसलमानों ने इस दुनिया को रैशनल और साइंटिफिक थ्योरी, उसका तरीका ये मुसलमानों ने सिखाया। मुसलमानों ने दुनिया को अंधी तकलीफ से निकलने के तरीके बताए। मुसलमानों ने दुनिया को मर्द और औरत के ताल्लुकात का इंतहाई फितरी तरीका क्या है ये ऑर्गेनाइज करके बताया। मुसलमानों ने दुनिया को क्या कहते हैं, फिनेंशियल अपना चीज़ें, यानी कि पैसे, ह्यूमन सोर्सेज और फिनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इसके साथ इंसानियत को तरक्की कैसे दी जा सकती है ये बताया। यानी कि और वो पूरा निसाब बताया, ज़कात का निसाब है, उशर का है, खुम्स का है, ये बताया। फिर जो सबसे बढ़ के इस्लाम ने, मुसलमानों ने और इस्लाम ने कंट्रीब्यूट किया है वो ये है कि सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच
اظہار آزادی رائے اور آزادی عقیدہ یہ دینے والا بھی اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا ان کی میں نہیں کرتا، اور جو میرا رب ہے ان کی تم نہیں کرتا، تمہاری معبودوں کی میں نہیں کرتا، میرے معبودوں کی تو نہیں کرتا، لہذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ مجھے بتائیے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے وہ اپنی عبادت بھی کرواتے تھے اور اپنی حکومت میں کسی کو اظہار رائے کا اختیار بھی نہیں دیتے تھے۔ درست۔ مسلمانوں نے دنیا کو اور کیا دیا؟ مسلمانوں نے دنیا کی ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، بلکہ میں یہ بھی بتا دوں، مسلمانوں کی وجہ سے یہ بڑے آزمائی تعلقات استوار ہوئے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ، نہیں تو اس سے پہلے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات اور معاملات اور تجارت کرتی تھی۔ اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، بندہ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اظہار یہ رائے جو کچھ بھی۔ اچھا آگے چلیے، آقا اور غلام کا فرق کوئی نہیں، کس نے بتایا؟ یعنی یہ انسانیت کی تکریم کس نے کروائی؟ وہ عورتیں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہیں رحمت للعالمین نے، اپنی بیٹی آئی، رحمت للعالمین نے اس عورت کا احترام میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتایا کہ یہ جو عورت ہے یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ تو اسلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دنیا کا المیہ ہے کہ جس کا میڈیا ہے اسی کی رائے دنیا پہ یعنی کہ چلتی ہے۔ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہے، وگرنہ آج کا دور بھی ایسا نہیں ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ میڈیا نے ہمیں اتنا یہاں پہ ہماری نوجوان نسل کو میڈیا نے مایوس کیا ہے، وگرنہ آج بھی ہمارے پاس اسلاف کی باقیات ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ خواتین و حضرات، اس ٹاپک سے اب ہم لوگ شفٹ کریں گے وقفے کے بعد، لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں مختلف نظام جو رکھا گیا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں صرف ایک ہی کانسیپٹ کی اگر ہم بات کریں کہ آج ہم ڈفرینٹ علاقے جب آباد کرتے ہیں اس میں کمیونٹی سینٹر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد شیئر کر سکیں، ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے، اور کسی کی مالی مدد بھی ہو جائے گی۔ جس طریقے سے علامہ صاحب نے فرمایا زکوٰۃ کا نظام مالی مدد کے لیے رکھا گیا، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد باندھنا ہے، کسی کا مسئلہ سننا ہے، کسی کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو نماز کا اور مسجد کا جو کانسیپٹ رکھا گیا وہ کمیونٹی سینٹر کے لیے بہترین ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں، چاہے آپ ایکسرسائز کو لے لیں، چاہے آپ فلکیات کے نظام کو لے لیں، بگ بینگ تھیوری کو لے لیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قرآن سے نو ڈاؤٹ ثابت ہوتی ہیں۔ وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، واپس آئیں گے، دوسرے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اب ہم اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے جو ہے گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ اسلام ہمیں صرف گناہوں سے دور رہنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے دل اور روح کو پاک رکھیں۔ اور وہ کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ اس میں صبر ہے، نماز ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، صحیح صحبت ہے۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی کہ کون سے طریقے ہیں جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور میں مفتی نذیر قریشی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، فرمائیے گا گناہوں سے بچنے کے طریقے، روشنی فرمائیے۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ تصور ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ گناہ کس کی معصیت کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کہا جاتا ہے اللہ کی معصیت کو۔ اب جب اللہ کا ہمارے ہاں تصور ہوگا تو پھر ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں اللہ نہ ہو۔ استغفراللہ، ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، نکل جاؤ زمین سے، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا کی سلطنت نہ ہو، لیکن جہاں جاؤ گے خدا کی سلطنت ہے۔ تو جب ہر جگہ خدا ہے، ہمیں خدا کے وجود کے تصور کو پختہ کرنا ہو، ایمان کے یقین کو مضبوط کرنا ہو۔ جب ہمارا یہ یقین، ابھی آپ دیکھیں ہم کیمروں کے سامنے بیٹھے ہیں تو ہماری ہر ادا ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہمیں بڑا سنبھل کے چلنا پڑ رہا ہے۔ کھانسی بھی ہم اس طرح خود یعنی اس طرح نہیں لے رہے، یہ جو بھی معاملات ہیں۔ جب اس طرح کا تصور ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے گا کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارے اقوال و افعال کو سن بھی رہا ہے۔ اب قرآن عظیم میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ کوئی بھی لفظ جو تم ملفوظ کرتے ہو زبان سے نکالتے ہو اس کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے پاس نگہبان موجود ہیں. چاہے وہ لفظ تحت الثری میں جا کے بولو گے, فضاؤں میں جا کر بولو گے, جہاں جا کے بولو گے, اللہ کا نظام ہے ایسا کرامن کاتبین یعلمون. جب سب سے بڑا ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, واہ. جس کی اطاعت ہے اور جس کی نافرمانی نافرمانی. یعنی کہ گناہوں سے بچنے کا پہلا سٹیپ تقویٰ ہے اور یقین کی دولت ہے اور اللہ کا تصور ہے کہ اللہ ہمارا ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہر حال میں اللہ کی غیرت کی دعا مانگنی چاہیے. دیکھیں گناہ ہوتا ہے, ایک غلطی ہوتی ہے, بیٹا ماں کے سامنے نہیں کر سکتا لیکن وہی چیز بھائیوں کے سامنے کر لیتا ہے, بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا دوستوں کے سامنے کر لیتا ہے. اب یہاں ہمارے اندر یہ معیار ہے, ٹھیک ہے. اب ہم وہ کام کوئی بھی شخص یہاں اس چھوٹے سے اس اسٹوڈیو روم کے اندر یہاں کھڑے ہو کر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کو معیوب سمجھا جاتا ہے ہماری نگاہوں میں. اب کائنات کے رب کی نگاہ میں جو چیز معیوب ہے, بندہ کیوں کر گزرتا ہے کہ اس کے اندر غیرت خدا نہیں, غیرت ایمانی نہیں. تو سب سے پہلے جو بنیادی ہمیں چیز ضرورت ہے وہ غیرت ایمانی کی ہے اور تصور الہ ہے. جتنا تصور الہ پختہ ہوگا, آپ دیکھیں کسی معزز کے سامنے بندہ بیٹھتا ہے یا کسی دنیا کے عہدے پر فائز شخصیت ہے اس کے سامنے بات کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو بڑا اپنے آپ کو یعنی وہ محسوس اور ہوتا ہے کہ اس کے جسم باڈی لینگویج سے محسوس اور ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اس پر اثرات پڑ رہے ہیں. تو اب جب ہم اللہ کی حضور بندگی بجا لاتے ہیں, معیار بندگی کیا تھا کہ کأنک تراہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. عبادت یوں بجا لاؤ کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں تو پھر دوسرا معیار بندگی یہ ہے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جب ہم ان دو تصورات سے عبادت کریں گے اور اس کو معیار بنائیں گے اپنے اعمال کا تو آٹومیٹکلی ہم گناہوں سے بچ جائیں. بہت خوب مفتی صاحب. اسامہ بھائی, جس طریقے سے مفتی صاحب نے آغاز کیا تقویٰ کے حوالے سے, جب تقویٰ انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر محاسبہ نفس شروع ہوتا ہے. تو نفس کی مختلف سٹیجز سے ہوتے ہوئے آپ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ محنت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے تقویٰ کی سب سے بہترین بہت سی تعریفیں لکھی گئیں. سب سے بہترین تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا عمر میں نے سنا ہے کہ آپ جوانی میں اونٹ چرایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا خطاب کے اونٹ کا ذمہ دار میں ہی تھا. تو انہوں نے کہا جب آپ چلتے تھے تو کیا کرتے تھے, جب اگر رستے میں تو کہتے جو کانٹے دار کبھی کوئی رستہ آ جاتا تھا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا اور ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے. میں اس سے تھوڑا آگے کہ اگر کانٹا چبھ جائے تو انسان کیا کرے, کانٹے کا درد لے کے بیٹھ جائے, کانٹے کو نکالا جائے. اس پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تقویٰ عمومی طور پہ ہمارے ہاں بھی تھا کہ بس ایک بندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے, بالکل معصوم عن الخطا ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. نہیں, تقویٰ یہ نہیں ہے. انسان کا بار بار اپنے اللہ کے سامنے گریہ کرنا, اپنے اللہ کے سامنے جسے کہتے ہیں آنا, یہی تقویٰ ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ نے, میں جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ 3 صفات اللہ نے بتائی, کان الانسان عجولا, خلق الانسان ضعیفا, اور ایک یہ لالچی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 3 صفات اس کی ملتی ہیں, جلد بازی, ضعف اور یہ, اس میں انسان سے گناہ ہو جانا کئی بار اس کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا. مطلب آپ چل رہے ہیں, کسی کے بارے میں آپ نے غلط گمان رکھ لیا, آپ سے گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے. چلتے چلتے جسے کہتے ہیں ایک فیملی کے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آپ کو جسے کہتے ہیں گناہ کی طرف مائل کر لیا. مطلب جیسے کہ محفل لگی ہوئی, آپ کو کہا یار آج ڈانس کر لو, کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے یار خیر اس مجلس میں بیٹھ کے کیا ہو گیا, ایک دن کے لیے کیا ہو گیا, یار اگر نہیں خیر ہے, یہ پردہ نہیں کیا آج نہ کیا تو خیر ہے, کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا کیونکہ انسانی خواہشات کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں تب آپ کے ساتھ. تو تقویٰ میں حائل سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا اپنے رب, جیسے حضرت نے بھی کہا اور واضح ہے کہ رب سے تعلق نہ ہونا, لعلکم تتقون. یہ رمضان کو کیا, اور پھر اللہ نے اس میں ایک آسانی بھی کی کہ جو بار بار تم کہتے ہو مجھ سے شیطان نے کرا دیا, لو میں نے اس کو بند کر دیا. اب تھوڑا سا محنت کرو, تھوڑے سے اس سے آزادی لو. تو لیکن ہم بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ شیطان اتنی ٹھیک ٹھاک تربیت کر کے جا چکا ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ جسم میں رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائن سے ہماری جان چھڑائے. واضح ایک اور بات ہے, تقویٰ کو جسے کہتے ہیں
جو چیز جیسے کہتے ہیں آپ نے کہا نا کہ اکاؤنٹیبل ہونا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا تقوی کے معیار میں، اور وہ کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا، میں شیئر کروں، میں فجر کی نماز کا بڑا چور تھا، اور مطلب یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا رحم کیا میرے پہ ایک دفعہ۔ میں اس کا جو ہے ذکر کیا ایک بزرگ سے، اور میں نے کہا جی جو کر لوں، فجر کی نماز جو ہے نا، انہوں نے کہا ایک کام کرو کہ تم اپنے لیے نا کچھ سزائیں طے کرو خود کو، اور سزا ایسی کہ اپنے پر تھوڑی مشقت آئے۔ تو انہوں نے کہا جی کماتے کتنا؟ میں نے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے 1% اس کا جو ہے نا تم پر پیسے کا جرمانہ ہو گیا، جو کہ تم نے اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے یا دوستوں پہ خرچ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 10 نفل تم نے جو ہے نا 1 رکعت کے بدلے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہوا جی فجر رہ گئی، اچھا جی 4 رکھتے ہیں جی، ہو گئے جی 40۔ اچھا پڑھے، اچھا 1 دن ہوا، 2 دن، تیسرے دن ایسا لگا شیطان نے کہا، فرشتہ تو پیار سے اٹھاتا ہے نا کہ یار اٹھ جا اٹھ جا، مجھے لگا شیطان نے جھنجھوڑ کو اٹھا، اٹھ جا یار، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ خوف ہے آپ اپنے رب کے۔ اس نے دعویٰ ہی اللہ سے کیا کہ میں آپ کی طرف سے ان کو موڑوں گا، آپ کی طرف سے ان کا رخ ہٹاؤں گا، آپ سے یقین ہٹاؤں گا ان کا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا اپنی زندگی میں بالکل، کہ میں نے جب اپنے آپ کر لیا اس والنٹری پریئرز کو میں نے اپنے لیے، اور ابھی بھی ایسا ہے رہ جائے ہوتا ہے چاہے وہ اس کو کرنا۔ علامہ صاحب میں اسامہ صاحب کا ہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تاکہ گناہوں سے تم دور رہو۔ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ اس سے بار بار گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں، تو پھر کیا سمجھا جائے کہ گناہوں کی کثرت بھی دل کو مردہ کرتی؟ یقیناً گناہوں کی کثرت دل کو مردہ کرتی ہے۔ میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے تو انسان خود سمجھے نا کہ وہ انسان ہے کیا، کیونکہ جب تک وہ اپنے نفس کی معرفت نہیں کرے گا تو عبادت بھی اسے لطف نہیں دے گی، خوف خدا بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ میں 4 آیات جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ انسان ہے کیا۔ ارشاد رب العزت ہے هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم۔ ہاں جی، هو عالم لمن اتقى، کہ اے انسان خبردار میرے سامنے پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرنا، جب تم ماؤں کے شکم میں حالت جنین میں تھے میں تب سے تمہیں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کر کے عبادتیں کر کے ہم نے اس پہ اترانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہماری حقیقت سے واقف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے تقویٰ اختیار کر کے نیکیاں کر کے کیا کرنا ہے؟ آئزی۔ دوسری آیت اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے انسان اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں دنیا میں اس حالت میں بھیجا کہ تم جاہل تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہے نا، عالم بعد میں بنے گا، یعنی کہ اپنا انجینئر بعد میں بنے گا، لیکن جب پیدا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ناپاک پیدا ہوئے تھے، ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے تھے۔ تیسری کمزوری اللہ نے ارشاد فرمائی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اے انسان ہم نے تجھے کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور ہے کہ پاؤں ہیں چل نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے نہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے نہ کوئی چیز اڑا سکتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس وجود میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اسے کوئی کام کر سکے۔ ہم پیدا ہوئے تو جاہل، ہم پیدا ہوئے تو اپنا ناپاک، ہم پیدا ہوئے تو کمزور۔ اور چوتھی نشانی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، اے انسان ہم نے تجھے لالچی پیدا کیا ہے۔ انسان لالچی ہے، یہ ہے انسان کو اپنے نفس کی معرفت یعنی کہ حاصل کرنے کا یہ ہے میتھڈ۔ اب معرفت جب نفس کی حاصل ہو جائے نا، اور جس بندے کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوتی ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے غافل رہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ سب سے بڑا جو طریقہ ہے انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا وہ خوف خدا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ ایک عالم دین کا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ چند ایک سٹوڈنٹ تھے، ان میں سے ایک کے ساتھ وہ زیادہ توجہ کرتے تھے، باقی کے ساتھ کم۔ تو اگلے دن آ کے لوگوں نے طلاب نے شکایت کی کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کم۔ انہوں نے پھر جواب نہیں دیا، انہوں نے ہر ایک کو کیا دے دی؟ مرغی، اور کہا جاؤ وہاں پہ اسے ذبح کر کے آؤ جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ سارے ذبح کر کے آ گئے، وہ جس کے ساتھ عقیدت زیادہ تھی نا وہ ذبح کر کے نہیں آیا۔ ہر ایک نے آ کے کہا کہ ہم نے وہاں پہ ذبح کیا جہاں پہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اور جس نے ذبح نہیں کی اس سے پوچھا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جبکہ اللہ تو ہے، اللہ تو ہر جگہ پہ دیکھنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم جب آپ یہ دیکھیں گے نا کہ اللہ ہر جگہ پہ حاضر ہے،
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जब नमाज पे मुसल्ला इबादत पे खड़े होते थे ना, तो उनकी ये मुनाजात यानी कि मशहूर हैं। मौला अपनी दाढ़ी को पकड़ के उसे झटका देते थे और झटका दे के कहते थे कि दुनिया बहुत सख्त है, आखरत का सामान बहुत कम है, और वो गिरिया करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बारगाह तौहीद में गिरिया करना चाहिए, अपने दिलों में क्या करना चाहिए, खौफ इलाही को पैदा करना चाहिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हम जाते हैं ना मुसल्ले पे, हम मुसल्ले पे ऐसे जाते हैं कि जैसे हम मुसल्ले के मालिक हैं, या मस्जिद जो है किसी आम बंदे का घर है। इमाम हसन जब जाते थे ना मस्जिद की तरफ वुजू करके, तो इमाम हुसैन की रिवायत है कि मैं अपने भाई के चेहरे को देखता था कि कई मरतबा मेरे भाई हसन का चेहरा जर्द हो जाता था, और जब मैं पूछता था कि आपका चेहरा जर्द क्यों हो जाता, कहा मैं दुनिया के इतने बड़े बादशाह की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं किस मुंह के साथ अपने रब की बारगाह में जाऊंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, तकवा हासिल कीजिए, अल्लाह का खौफ हासिल कीजिए, और ये यकीन कर लीजिए कि अल्लाह हर जगह पे देखने वाला है। गुनाहों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। किचन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इफ्तार के जो दस्तरखान है उसको सजाने के लिए क्या तैयारी जारी है। शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप, क्या बना रही हैं? वालेकुम अस्सलाम ईमान और नजम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, हमारे देखने वाले भी सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इफ्तारी में मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज भी लेके आई हूँ हमेशा की तरह 2 रेसिपीज़। उससे पहले बताती चलूँ, हमारा किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। बेहतरीन फ्लैट टॉप, बेहतरीन कैबिनेट्स। आज लेके आई हूँ मैं 2 रेसिपीज़, दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत क्विक हैं, बट एक रेसिपी का एक स्टेप है जिसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे रोज़े गुजर चुके हैं, अब इंसान का दिल करता थोड़ा कुछ ठंडा, थोड़ा थोड़ी एसिडिटी हो जाती है, तो कुछ सहरी में कुछ ऐसा खाएं या पिएं कि मतलब रोज़ा भी अच्छा गुजर जाए और ज़्यादा खाने का अगर दिल ना करे तो कुछ पी लें। तो हम बनाएंगे फ़ालूदा। इसको फ़ालूदा ड्रिंक भी बना सकते हैं आप, मैं बताऊंगी। उसको आप ब्लेंड कर देंगे तो फ़ालूदा ड्रिंक बन जाएगा। अगर आप उसको ऐसे ही असेंबल करेंगे तो आप उसको खा सकते हैं। फ़ालूदा बनाएंगे हम। उसके साथ साथ हम बनाएंगे चिकन टेंडर्स। चिकन टेंडर्स आप बना सकते हैं इफ्तारी में या ईद की ट्रॉलीज़ पे, बड़े से प्लेटर बना के उसको रख दें। तो फिंगर फूड है हमारा चिकन टेंडर्स। फ़ालूदा हम बनाएंगे, असेंबल आपके सामने करेंगे। उससे पहले मुझे एक स्टेप करना है, तो चिकन को भी मैरिनेट करना है, लेकिन मैं फ़ालूदे का जो वो होता है, जो दूध होता है, वो बना के मैं रखना चाह रही हूँ आपके सामने। उसके लिए ना मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। इसको हम करेंगे कुक। थोड़ा सा दूध मैंने बचा के रखा है अपनी अगली रेसिपी यानी कि चिकन टेंडर्स। ये एक मिक्सचर बना के रखा है मैंने। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, शुगर है इसके अंदर, कोकोनट है, जो आपको डालना है। और इसमें हम डालेंगे बेसिल सीड्स यानी तुख्मे मलंगा। ठीक है, इसको इसमें डाल के हम करते हैं कुक। जितनी देर ये पकता है और ठंडा होता है, हम करेंगे मैरिनेशन चिकन की। ये आ गया हमारा। अच्छा, फ़ालूदा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप उसमें रास्पबेरी आइसक्रीम यूज़ करें, टूटी फ्रूटी यूज़ करें, स्ट्रॉबेरी करें, कुल्फ़ा करें, कोई भी आइसक्रीम आप उसमें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये जितनी देर कुक हो रहा है, बॉयल हो रहा है, उसके बाद इतना बॉयल करना है कि इसकी सवैयाँ जो हैं वो कुक हो जाएँ। अच्छा, लाल शरबत का भी इस्तेमाल करेंगे हम। कोई भी लाल शरबत, अरकियास से बना हुआ जो भी इफ्तारी में आप यूज़ करते हैं, वो वाला जो हर घर में होता है। दूसरी बात ये, इसके अंदर मैंने जो है आधा पैकेट जेली का डाला था। जेली को कुक नहीं किया था, असेंबल करने के लिए जेली मैंने बना के रखी हुई, ग्रीन जेली और रेड जेली। अब यहाँ से उठाते हैं 1 अदद बोल और मैरिनेट करते हैं अपनी चिकन को। चिकन टेंडर्स बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए है मेरे पास 1 चिकन ब्रेस्ट। उसके मैंने चौड़े स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास गार्लिक पाउडर, लेमन जूस, चिकन पाउडर, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक है। गार्लिक मेयो भी बनाएंगे हम, उसकी मैं रेसिपी आपको अलग बताती हूँ। हॉट सॉस है, पार्सले है, और ये है मैदा जिसमें हम इसको डस्ट करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए तकरीबन आपके पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध चाहिए। जो बच गया है मैं इसमें डाल रही हूँ। एक साथ हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी इससे। इसके अंदर डालना है 1 पूरे नींबू का जूस, लेमन जूस। ठीक है, बाकी ये मेरे पास रखा हुआ है 1 कप मेयोनीज़ बचा हुआ, हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी सॉस रेडी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें डालना है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून,
अभी आगे भी यूज़ करेंगे। पार्सले 2 टीस्पून्स चॉप टू आवर, ठीक है। चिकन पाउडर, पेपरिका ब्लैक पेपर मैंने मंगवा लिया है। 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने चिकन पाउडर। ये जी पेपरिका यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, बल्कि 2 टीस्पून भर के इसको रख देंगे यहाँ। यह है हमारा ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, क्योंकि इसमें हमने चिकन पाउडर ऑलरेडी यूज़ किया था, तो इसलिए हम सॉल्ट की क्वांटिटी रखेंगे कम। इसको हम एक दफ़ा स्टर करेंगे अच्छे तरीके से, देख लेते हैं। पेपरिका नहीं है, आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मगर रेड चिली पाउडर ऑब्वियसली स्पाइसी होता है, तो आपने थोड़ा सा कम यूज़ करना है। ये चिकन की स्ट्रिप्स हैं, इसको इसके अंदर डाल के आपने छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि वो मैरिनेट होते 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 वो थोड़ी टेंडर हो जाएं, जूसी हो जाएं, ठीक है। इनको हम करते हैं मिक्स, सिंपल। और मैं आपको अभी एक इसकी जो वो होती है डस्टिंग हॉट टेंडर्स की, वो भी बनाना बताती हूँ। चलें, इसको आपने मिल्क में डिप करना है ऐसे। अच्छा, इसको मैं रखूँगी ज़रा इधर, मैरिनेशन हो रही है जब तक इसकी, ताकि आपको अगला स्टेप इस रेसिपी का पता चल सके। इसको चला लेंगे हम। इसको बस इतना पकाना है कि आपका जो सवैयाँ हैं वो कुक हो जाए। ये है मेरे पास मैदा, मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन 1 कप, ठीक है। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के आपने डालना है गार्लिक पाउडर, ठीक है। 1 टीस्पून भर के डालना है इसमें पेपरिका, पेपरिका नहीं हो तो 1/2 टीस्पून आप डालिएगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, पार्सले चॉप्ड 1 टीस्पून। टीस्पून भी छोटा है मेरे पास, इसलिए मैं 2 डालती हूँ। चलें, ये इस ड्रप को आपने करना है अच्छा सा मिक्स, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। चिकन ले आते हैं। टाइम क्योंकि बहुत कम है, इसलिए मैं जो है चिकन को फ़ौरन यूज़ कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलें, ये आपने निकाला चिकन का एक्सेस, इस पे से निकाल देना है। इसको यूँ करें, बड़ा बोल ले लीजिएगा ताकि जितना भी मैस हो उसके अंदर हो। इसको कहते हैं ड्रेच करना, डस्ट नहीं करना है आपने, ड्रेच करना है, मतलब अच्छे से लगाना है, ठीक है। एक्सेस आप इसका झाड़ें। आखिर में हम करेंगे काउंटर क्लियर। अच्छा, तेल अभी हमारा गर्म होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हम जब तक चिकन को इसके अंदर डाल के ड्रेच कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इस वाले को करते हैं बंद, इसको चला लेंगे। अच्छा जी, ये जो हमने किए थे, इसको ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है, इसको बस हम डालना शुरू करते हैं, फ्राई करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे फालूदे की असेंबलिंग। अच्छा, ये देखा आपने, ये जो बटर मिल्क बच गया है ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर आपने मज़ीद चिकन ऐड करनी है और उसको मैरिनेशन में छोड़ के आपने ऐसे डस्ट करके इसको फ्राई करें। अच्छा, फालूदा अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप उसको एक बोल में बर्फ़ रखें, उसके ऊपर उसको रख के जल्दी जल्दी स्टर भी करें
تو وہ آپ کا ہو جائے گا، ورنہ آپ اس کو فریج میں چھوڑ دیں اور یہ آپ ظہر کی نماز کے بعد بنا کے فریج میں رکھ دیں، افطاری تک آپ کا یہ بہت ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چاہیں تو آپ اس کو لیٹ نائٹ بنا کے رکھ دیں، نیکسٹ ڈے یوز کر لیں، اور اگر آپ کو سحری میں کھانا ہے تو آپ لیٹ نائٹ بنا لیں اور اس کو آپ یوز کر لیں۔ اس کا ایک مکسچر بنا ہوا ہونا چاہیے آپ کے پاس، بس اس کو فرائی کریں گے ہم اتنا کہ یہ کرسپی ہو جائے۔ ابھی بالکل کرسپی ہوئے نہیں ہے، اس کو لگے گا تھوڑا سا ٹائم، کیونکہ اس میں آلریڈی جب ہم نے ملک ایڈ کیا نا تو ملک سے یہ ہو جاتے ہیں سافٹ۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سوس کی طرف۔ سوس بنانے کے لیے جو اجزاء مجھے درکار ہیں ان میں سے ہے 1 کپ سے تھوڑا سا زیادہ، تقریباً 1.5 کپ جتنا میونیز ہے۔ تو یہ دیکھیں کرم آنا شروع ہو ½ ٹی اسپون بلیک پیپر، ½ ٹی اسپون، کیونکہ ہم ہاٹ ٹینڈرز بنا رہے ہیں تو اس میں میں ڈالوں گی ہاٹ سوس تقریباً 1/4 کپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارا ہاٹ گارلک میو سوس۔ پارسلے اگین تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے اوپر، 1 ٹی اسپون، ٹھیک ہے۔ بس اس کو ہم کریں گے اچھا سا مکس، ٹھیک ہے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد کسی بڑے بول میں ڈال کے ہم اس کو مکس کرتے ہیں، جب تک کاؤنٹر کو کلیئر کرتے ہیں۔ آپ کو اچھے سے ہاٹ ٹینڈرز فرائی کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے ٹینڈرز جو ہیں جی فرائی ہو رہے ہیں، ان کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ اندر سے بھی کک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں اچھا سا مکس، اور پھر اب ہم کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ فالودے کو اسمبل۔ اس کو مکس کرتے ہیں، فالودے کو کرتے ہیں اسمبل، چکن کو کرتے ہیں فرائی۔ فالودے میں آپ کو جو بھی آئس کریم پسند ہو، وینیلا، کلفہ، پشاوری، وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اچھا اس کو نا ڈالتے ہی میں نے کیا کیا تھا، اس کو سٹر کر دیتا، تو کوٹنگ تھوڑی سی ہٹ رہی ہے۔ آپ نے اس کو ڈالتے فوراً نہیں سٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوزلی چکن اسٹرپس جو ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اس پہ کرم لگا ہوتا ہے، کرم کوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ہاٹ ٹینڈرز بنانے کے لیے میں نے لیا تھا 250 گرامز چکن بریسٹ، اس کے میرے چوڑے اسٹرپس کٹ کرا لیے تھے۔ اس میں میں نے ڈالا تھا گارلک، اس میں میں نے ڈالا تھا 1 ٹی اسپون گارلک، 1 ٹی اسپون گارلک پاؤڈر، 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ڈالا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، چکن پاؤڈر۔ اس میں نے ڈالا تھا بٹر ملک۔ بٹر ملک بنانے کا طریقہ ہے 1 کپ دودھ میں آپ نے 2 ٹیبل اسپون بھر کے ونیگر ڈال دینا ہے، یا پورے 1 لیمن کا جوس ڈالنا ہے۔ اس کی میرینیشن کی تھی میں نے، بلیک پیپر ڈالا تھا، تھوڑا پارسلے ڈال دیا تھا۔ پھر ہم نے بنایا تھا ایک میدا جس کو کہتے ہیں ڈرائی رب۔ ڈرائی رب بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا تھا 1 سے 1.5 کپ میدا لیا تھا۔ اس کے اندر میں نے ڈالا تھا گارلک پاؤڈر، چکن پاؤڈر، پپریکا نہ ہو تو آپ چلی پاؤڈر ڈال سکتے ہیں، بلیک پیپر، اس کو سیزن کیا تھا، آپ چاہیں لیمن زیسٹ ڈال دیں تو آپ کا وہ زیسٹی رب بن جائے گا۔ تو آپ نے کوئی بھی جو بھی چیز آپ کو پسند ہے جو ڈرائی ہو، اوریگانو ڈال دیں، ٹھیک ہے، اوریگانو ڈال دیں، اس میں تھائم ڈال دیں، بیزل ڈال دیں، پارسلے ڈال دیں، جو ڈرائی ہربس جو ڈال کے اچھا سا ایک مکسچر بنا لیں۔ تھوڑی سی آئسنگ شوگر ہے تو وہ بھی ڈال دیں، اور یہ ایک باکس بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز آپ کو فرائی کرنی ہو اس میں آپ نے اچھے سے کوٹ کی اور گرم تیل میں ڈال کے اس کو فرائی کر لیا۔
फ्राई होना शुरू हो गए, लेकिन अभी ये सॉफ्ट है, इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। चले जी, ये जो है ना हमारे चिकन टेंडर्स ये हो गए हैं रेडी। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसकी हम प्लेट रेडी कराते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें फ्लावर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैदा थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें और बाकी स्पाइसेस थोड़े कम कर लें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल कर लें। ये हमारे हैं रेडी। इसकी मैं करवाती हूँ अभी फाइनल प्लेटिंग। ठीक है, इसको करते हैं बंद। इधर आ जाते हैं हम अपने फालूदे की तरफ। फालूदे के लिए जो मैंने वो जो मिल्क बनाया था, जो रबड़ी बनाई थी फालूदे की, वो आपके सामने रेडी है। ठीक है, ये है मेरे पास बर्फ़। अब 2 ऑप्शन, तो चाहूँ तो मैं सारी बर्फ़ इस पर भी डाल सकती हूँ, चाहूँ तो मैं ग्लास में डालूँ। मैं ग्लास में इसलिए डालना पसंद करूँगी कि आइस क्यूब है हमारे बड़े, तो बहुत अच्छा लगेगा कि एक एक हम इसमें डालते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उसमें डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास घर में वनीला है, आप वो यूज़ कर लें। आपने कोई और सी यूज़ करनी है, जो भी आइसक्रीम है ना, कोई वो नहीं है, बस आपकी ये है कि इतनी आइसक्रीम डालें जितनी आप खा सकें। ठीक है, इसके ऊपर हो तो आप इसको ऊपर से निकाल लें। इसके बाद ये बर्फ़ हमें चाहिए होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। ये आ गए सिंपल तुक्मे बलंगा, यानी कि बेतल सीड मैंने सोक करके रखे हुए थे पानी में, वो डालें। ज़रिए तो ज़रूर डालिएगा, फालूदे का मज़ा है इससे। ठीक है, इसको ना मैंने इसमें इसलिए रखा है, आपके पास तो घर में वो होगा लेडल जो डोई वाला चमचा होता है, उससे आप निकालें ताकि ना मुझे इजी हो थोड़ा काम करने में। तो मैं इसको उससे पोर कर सकूं इजीली, और नीचे जो चीज़ें बैठी हैं वो इसके ऊपर आ जाएं। कॉकटेल पसंद है, आप कॉकटेल डालें। ड्राई फ्रूट्स मैंने कुक कर लिए थे पहले ही मिल्क के साथ, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। रेड जेली बनाइए तो डाल ही लेते हैं। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम रेड जेली यूज़ की ना इसके मिल्क में, तो आई वुड प्रेफर येलो और ग्रीन जेली ऑन टॉप। शाज़े किचन एंड इंटीरियर से हमारा किचन जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। हमने बनाए आज चिकन टेंडर्स और फालूदा। टेंडर्स मैं ले आती हूँ, ये हमारी आज की आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं, फालूदा और हॉट चिकन टेंडर्स। इसके लिए हमने यूज़ किया है चिकन ब्रेस्ट। आपके पास चिकन थाई आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी मैंने आपको डिटेल में सारी समझा दी है। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। शाज़े किचन्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमें किचन स्पॉन्सर करने के लिए। आपके घर में भी अगर कोई रेनोवेशन चल रही है, ईद के करीब कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, कोई किचन कैबिनेट्स या स्टोव या फ्लैट टॉप या कोई भी चीज़, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। वाह,
صرف جو ہے نا وہ خوشبو سے ہی لذت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. اور اب ڈیفینیٹلی افطار کا وقت بالکل قریب ہے, اور جس طریقے سے میں شروع میں بھی کہتا ہوتا تھا کہ گھر میں بھی جو آپ کا ہوتا ہے نا ایک اروما آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے, وہ اسٹوڈیو میں بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وقفے کی جانب ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. ناظرین واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیں. خوش آمدید. اور اب ہم اپنے سوال و جوابات کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہے جو آپ ہمارے علماء کرام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ پر وائس نوٹ کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. نجم پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنوائیے گا, کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے؟ السلام علیکم, میں حفیظ خٹک بات کر رہا ہوں کراچی سے. مولانا حضرت سے سوال ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کا وضو ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے, تو آپ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے؟ سوال آیا تھا لیکن مفتی صاحب رہنمائی فرما دیجیے گا. دیکھیں, حالت اضطرار کی بات علیحدہ ہے. حالت خوف میں اگر سواری پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وگرنہ سواری سے اتر کر ہی نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ سمندر میں ہیں وہاں کے احکامات اور ہیں, لیکن اگر خشکی پہ ہیں تو وہاں پر سواری کو روک کر سواری سے اتر کر ہی جہاز میں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جہاز میں تو پھر وہاں پر آپ ادا کر سکتے ہیں. بالکل جی, ٹھیک ہو گیا. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں صوبیہ بات کر رہی ہوں ایبٹ آباد سے, اور میرا سوال ہے آپ سب سے کہ ہم جو یہ ہیئر کلر لگاتے ہیں تو اس سے کیا وضو پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے ہیئر کلر لگانے سے؟ جی اسام جی, ہیئر کلر لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر آپ نے ہیئر کلر لگایا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ مسح بھی کریں گے تو آپ کے وضو کو کچھ نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ کی جلد جو ہے وہ چکناہٹ کے ساتھ بھرپور نہ ہو, یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو کہ جو جلد تک پہنچنے میں, پانی پہنچنے میں مانع ہو, تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کلر لگا کے اس کے بعد وضو کرتے ہیں تو کلر جو ہے وہ بالوں کا حصہ بن جاتا ہے, لہٰذا اس پہ ہاں وہ وضو بھی ٹھیک ہے, اور اگر آپ مسح کرتے ہیں تو مسح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اصل میں وہ کوٹ نہیں آتا, وہ جسے کہتے ہیں وہ کیمیکل سے آپ کے بال کا رنگ صرف تبدیل کر دیتا ہے, وہ بال کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جو وہ جو کوٹ والے آتے ہیں ان سے منع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوٹ والے, کیونکہ وہ بال کو کور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوٹ والا رنگ نہیں, جو رنگ اس میں شامل ہو جاتا ہے بالوں میں وہ استعمال کرنا چاہیے, وہ ٹھیک ہے. اور اگر کوٹ والا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. مہندی جس طرح شامل ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں. اگلا کالر. سوال. علیکم, میں عائشہ بات کر رہی ہوں روات سے. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ انسان کی تربیت کا یہ مہینہ ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں جیسے آفس وغیرہ, تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, ہمارا جو ٹیمپر ہے جو بہت زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہم بڑا یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ہمیں ایسے کیا اسٹیپس لینے چاہیے کہ اس رمضان کے بعد بھی ہماری جو ریئل لائف ہے اس میں بھی چینجنگ آئے؟ مولانا صاحب میری رہنمائی فرمائے گا, شکریہ. جی اسام. اچھا, بیسیکلی یہ انسان کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہم اینگر ہے, یہ انسان کے اندر نیچرل ہے. انسان کے اندر ہیٹریٹ ہوتی ہے, وہ نیچرل ہے. انسان کے اندر لالچ ہونا نیچرل ہے, اس کا ویک ہونا نیچرل ہے. لیکن ہاں, اس پر کنٹرول پانے کو ہم آج کل کی زبان میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایموشنل انٹیلیجنس, ایموشنل ویل بینگ, اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا, رمضان میں یہ ہے کہ شارٹ ٹیمپر ہونا یہ ہے, تو آپ کو صرف یہ کرنا چاہیے, جیسے میں نے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے گناہ کہ آپ اپنے لیے تھوڑا سا اکاؤنٹیبل ہو جائیں. صرف انسان اگر اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دے, اچھا یار یہ کام میں غلط کر رہا ہوں. اچھا, ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں, یار اس نے ایسے کیا تھا نا تو میں شارٹ ٹیمپر ہو گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے غلط کام کیا تو آپ نے بھی ری ایکشن میں غلط کرنا ہے. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ایموشنل ویل بینگ پہ ساتھ ساتھ کام کریں, اور اگر کہیں ایسی سچویشنز بن بھی رہی ہیں تو اپنے ایموشنل کنٹرولز پہ کام کریں. اور ہاں, اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ انسان ایسی کیفیت میں, صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایون یہاں تک کہ بہت کہتے ہیں کہ ایسے جلال کی کیفیت میں بھی جا کے تو اگلے کو یہی کہتے تھے, اور پھر بہت غصہ آتا تھا تو کہتے تھے ہداک اللہ,
اس سے پہلے استعمال عرب کرتے تھے قبحک اللہ کہ اللہ معاف کرے، اللہ تمہارا منہ کالا کرے. اس کی تبدیلی میں صحابہ نے جملہ استعمال کیا ہداک اللہ ہداک اللہ کہ اللہ تجھے ہدایت دے، یعنی دعا دینا. تو مطلب آپ اس کا جو ہے اچھے الفاظ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ ایڈ کرنا یہ تقریباً یہ تیسری چوتھی مرتبہ سوال ہو رہا ہے کہ غصے آ جاتا ہے رمضان کے اندر روزہ رکھ کے. روزہ ہے اسی لیے کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. آپ کبھی عبادت بندہ کرتا ہے تو اس وقت تک عبادت مزہ نہیں دیتی جب تک کہ اس میں بندہ گم نہ ہو جائے. میں اپنے سامعین و سامعات کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر غصہ آ گیا ہے اور اس غصے پہ کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کے بعد جب آپ کو اس غصہ کنٹرول کرنے کا مزہ آئے گا نا وہ لیں. ایک مرتبہ یہ اپنے نفس کے اوپر یعنی کہ لاگو کر کے دیکھیں، غصہ آپ پی جائیں اور اس کے بعد جو آپ کو سکون ملے گا وہ حاصل کریں تو یقیناً اگلی مرتبہ آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا علامہ صاحب سے کوشچن ہے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو آس پاس ہیں، وہ جو لوگ افطاری نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے حوالے سے پلیز کچھ بتا دیجیے گا. جی مفتی صاحب. جی اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زور دیا گیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں وارث نہ بنا دیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم گھر میں کچھ پکاؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ یعنی شوربہ زیادہ کر دو تاکہ وہ تم پڑوسیوں تک بھی پہنچو، اور اگر نہیں پہنچا سکتے یعنی اچھی ڈش بناؤ، گوشت وغیرہ بنا رہے یہ کوئی اس طرح کی، تو پھر ایسا کریں کہ اس کی بو سے آپ پڑوسیوں کو محفوظ رکھیں، اس کی خوشبو سے، کہ کہیں ان کے بچوں کے دلوں میں یہ نہ آئے کہ ساتھ والے تو گوشت کھا رہے ہیں اور ہمارے سامنے دال رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. اور خاندان والوں کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے قریبی جو اقارب ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رشتہ. جی پڑوسیوں میں مختلف پڑوسی ہوتے ہیں. پھر پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حقوق جو ہوتے ہیں وہ اقربا کے ہیں. وہاں دوہرا رشتہ اور دوہرے حقوق آ جاتے ہیں. ایک تو وہ پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور دوسرا ان کا اقربا کا بھی تعلق شامل ہو جاتا ہے اور اقربا کا بھی ایسا شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. جی علامہ صاحب کچھ ایڈ کریں. یعنی کہ پڑوسیوں کے حقوق تو قبلہ نے جیسے کہا ہے کہ اتنے زیادہ تھے کہ صحابہ سوچنے لگے کہیں میراث میں ان کا حق بھی نہ ہو. دوسرا یہ بات ہے کہ روایات کے اندر ہے کہ اگر آپ کھا کے سیر ہو کے سوئے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سویا تو اللہ آپ پہ راضی نہیں ہوگا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ نے ان کو دینا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد تقی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اے میرے بیٹے کہ جب تمہارے پاس تمہارا چچا مانگنے آئے تو اسے 50 دینار دینا، اور جب تمہارے پاس تمہاری پھوپھی مانگنے آئے تو اسے 25 دینار دینا. اس سے کم نہ دینا، اس سے زیادہ دینا. کیوں کہ جب تم اپنے چچا کو اتنا مال دو گے اور اپنی پھوپھی کو اتنا مال دو گے یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کو، تو اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ تم سے راضی بھی ہوگا اور اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور دنیا کی آفات سے بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت کے درجات عطا کرے گا. تو لہذا پڑوسیوں کا حق ہے. پڑوسیوں سے بھی زیادہ آپ کے جو خاندان ہے پہلے ان کو دیکھیں، اگر ان میں کوئی حقدار ہے انہیں پہنچائیے، پھر اس کے بعد آپ اہل محلہ کی طرف چلے جائیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھیے. ٹھیک ہو گیا. جی سوالوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ لوگ بھی اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا وائس نوٹ ڈراپ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب گناہوں سے بچنے کے طریقے میں ایک اہم طریقہ توبہ ہے. میں چاہوں گا اس کے حوالے سے گفتگو آپ. بالکل. دیکھیں میں اس کے لیے توبہ کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ توبہ گناہوں سے تب ممکن ہوتی ہے کہ جن گناہوں کا تدارک ممکن ہے ان گناہوں کا پہلے تدارک کیا جائے. ٹھیک ہے. اور توبہ کی شرائط ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی شرط ہے اور جو سب سے بڑا تعلق ہے توبہ کی قبولیت میں وہ رزق حلال کا ہے. بالکل بالکل. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے کپڑا لیا 10 درہم کا، اس میں 9 درہم حلال کے شامل کیا آپ نے اور 1 درہم صرف حرام کا شامل کیا، جب تک وہ آپ کے بدن پر ہے تب تک اللہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا اور تمہاری کسی عبادت کو قبول بھی نہیں کرے گا. یعنی میں نے جو اپنے مرشد گرامی پیر حسین الدین شاہ صاحب سے سیکھا ہے میں اس کا خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں. 2 طاقتیں دنیا کی، ایک خلوص ہے اور دوسرا رزق حلال ہے. رزق حلال جب تک بدن، آپ دیکھیں کہ کپڑے پر جب گندے قطرے لگ جاتے ہیں، نجس قطرے، تو نمازی کہتا ہے میں اتاروں گا تب کپڑے پڑوں گا. اور اسی نمازی کے بدن اور پیٹ کے اندر جب حرام کے لقمے موجود ہیں، کپڑے تو اس نے اتار دی اور پیٹ کا کیا کرے گا.
اس لیے سب سے بڑا جو ہے وہ توبہ کی قبولیت میں وہ دار و مدار اور اس کا دخل جو ہے وہ رزق حلال کا ہے. اس کے بعد توبہ شرائط کے ساتھ کی جائیں. جس وقت اللہ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا فبعزت کا، یہ قرآن ہے، فبعزت، یعنی اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے اور اللہ کی توحید پر اب بھی ایمان ہے، لیکن لعین کیوں قرار دیا گیا کہ ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا. تو اس نے کہا فبعزت کا لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، یعنی آپ بھی اس کے نزدیک اللہ کی عزت معزز ہے، تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اس موقع پر میرے رب نے بھی ایک قسم کھائی تھی، فرما فبعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک میرا بندہ مجھ سے معافیاں مانگتا رہے گا میں اسے معاف فرماتا رہوں. اور اگر دن میں 70 مرتبہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے اور 70 بار معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو توبہ کی شرائط ہیں ان کے ذریعے توبہ کی جائے. بہنوں کے حقوق دینے، پہلے بہنوں کے حقوق دیں پھر توبہ کریں. کسی کی زمین دبائی، اندر گھر میں چوری کا مال پڑا ہے اور حضرت توبہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، چوری کا مال پہلے واپس مالک کو دے. نمازیں ترک ہو گئی ہیں، نمازوں کی قضا لوٹائے اور اب کہے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو توبہ کی جو سب سے عام آخری میں بات کر رہا ہوں شرط ہے وہ یہ کہ دوبارہ گناہ میں نہ جانے کا اس طرح پکا عزم مصمم کرے کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے ایک دفعہ دودھ نکال لیا جاتا ہے، دوبارہ تھنوں کے ذریعے بکری کے بدن میں اس جگہ پر دودھ نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے. اس طرح دوبارہ وہ گناہ میں نہ جانے کا پکا ارادہ کرے. اور اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، یہ نہیں اندر سے کہ جب موقع آئے گا پھر کر لوں گا، نہیں، اللہ تو جانتا ہے، وہ تو بعد کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. سلام صاحب، ایک ہماری جو معاشرے کا ایک ایلیمنٹ ہے گناہوں کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں، ایک گناہ جو بہت زیادہ آج کے دور میں نظر آتا ہے وہ ہے فحاشی کا، اور اس میں سوشل میڈیا میں ایسے کانٹینٹ میں ہمارا جو فحش کانٹینٹ بھی بن رہا ہوتا ہے اس سے بچہ جو جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ تو بچ رہا ہے، لیکن یہ فحش کانٹینٹ کیوں آ رہا ہے اور بینگ مسلم اس کو کیسے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے؟ دیکھیں اس کا جو صاف ہے، میں نے جتنے بھی کانٹینٹ کریٹرز اور ان کے ابھی سنے ہیں، آپ نے بھی کچھ دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں اچھا ہم نہ کمائیں تو کیسے کمائیں، ہم اور کس رستے سے کمائیں، ٹھیک ہے، ہمارا ذریعہ معاشی یہ ہے. تو اللہ نے تو واضح کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ تمہیں سب سے پہلے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں جو ہے بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بے حیا کے لیے تو اسلام میں جگہ ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام غیرت مندوں کا دین ہے، ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے. اچھا جو اس طرح کی ہے، سب سے پہلے برائی ہم کہتے ہیں، مفتی صاحب بھی اس بات سے اتفاق ہو، میری اصلاح بھی فرمائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت کیچڑ اچھالا عرب نے، لیکن آج وہ کتابوں میں ہمیں ملتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، نہ ملنے کی وجہ ہے کہ کسی نے کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا مناسب سمجھا، یا کبھی اس کا وہ جب چیز ختم ہوتی گئی تو جہاں برائی ہے، جہاں برائی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس برائی کرنے والے جو ہیں یا وہ جو ہو رہی ہے برائی، اصل میں وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی شامل ہے. میں جیسے ایک واقعہ ہو رہا، یہاں وہ کہہ رہے کہ جی ہم مساج سینٹر بند کریں، چیزیں کریں، میں نے کہا آپ وہ بند کر دیں، لیکن کیا ان کو کہاں بند کریں گے کہ جو لوگ ان کو آباد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھیے جو ہم نے بات کی، میں اس پہ اس طرح سے اختتام کروں گا، اپنے سب سے کہوں گا کہ دیکھیے اللہ کی توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ یہ جو سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نہ نکل آئے. یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے آسمان کی لوح محفوظ کی طرف واپس نہ اٹھا لی جائیں. اللہ اپنے رحم پر جو ہے وہ آج بھی اپنی غیرت کے ساتھ قائم ہے. وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا بار بار معاف کرنے کو تیار ہے. آپ بھی بار بار معافی مانگے تاکہ آپ اس منصب پر پہنچے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور ایک اور بات کہتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے نا وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. تو استقامت کے ساتھ بار بار معافی میں گناہ ہوا ہے اور اپنے آپ کو سزا ضرور دے، اور سزا میرے خیال سے جو نفلوں والی ہے میرا تو ذاتی مشرب ہے. میں ایک مختصر سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں کچھ چیزیں موجود ہیں، قرآن جن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس سے علاوہ باقی ان کی نجی زندگی میں جو جملے کسے گئے تھے وہ تو موجود نہیں، لیکن جو بڑی چیزیں تھی مجنو، شاعر، ساحر، وہ قرآن نے بیان کیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب، جیسے ہمارا پہلا ٹاک پہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، اس میں ہم نے ترقی کے حوالے سے بات کی، مسلم سائنٹسٹ کے حوالے سے بات کی، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں دنیا میں. اب اگر کوئی شخص قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اس دوران اس کو کوئی وہم آ جائے یا کوئی فکری بھام پیدا ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا؟
پہلے تو وہ یہ سوچے نا کہ قرآن مجید اس نے پڑھنا ہے تو قرآن مجید کے ظاہر اور باطن کے بارے میں بھی علم رکھے، متشابہات غیر متشابہات آیات کے بارے میں، یعنی کہ قرآن کو پہلے سمجھے، اس کے یعنی کہ اصطلاحات کو سمجھے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن مجید پڑھے اور مشوش ہو جائے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کسی کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ قرآن ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھے گا وہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اسے گمراہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ بس یہ ضرور ہے کہ وہ جو اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے، جو آیات متشابہات ہیں، جو آیات غیر متشابہات ہیں، جو آیات ناسخ و منسوخ ہیں، یہ پوری بحث ہے۔ اگر وہ اس کو جان کے قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا اور بارگاہ قرآن میں جائے گا تو قرآن ہمیشہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ ہدایت ہی کرے گا، گمراہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ، کیونکہ یہ آخری بات ہے، میں بیان بھی کر دوں۔ گناہ سے بچنے کے طریقے مسنون ہیں سرکار گرامی قدر سے بھی اور معصومین میں سے بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں گناہ چھوڑوں، آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں اور اس پڑھنے کی وجہ سے مجھ سے میرا گناہ چھوٹ جائے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ حشر کی تلاوت کیجیے۔ انتہائی مختصر سورہ، سونے سے پہلے کیا کیجئے؟ سورہ حشر کی تلاوت کر کے سو جائیے، انشاءاللہ آپ کے خواب بھی اچھے ہوں گے اور اگلا دن بھی آپ کا اچھا گزرے گا۔ پھر امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کوئی عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دیں اور پھر وہ گناہ کرنے کا ہمارا دل نہ کرے۔ تو مولا نے فرمایا، ہر روز فجر کی نماز کے بعد جیسی نماز ختم کرو، مصلی چھوڑنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی تلاوت کرو تو تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اگر تمہارے گناہ نہ بھی چھوٹے تو خواہش گناہ میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ 2 عمل کیجئے۔ دوسرا میں آپ کے سوال کی طرف بھی ایک چھوٹا سا بات کرنا چاہوں گا، یہ جو فحاشی ہے، عریانی ہے، ایشو یہ ہے کہ آج کل کا معاشرہ فحاشی اور عریانی کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں نے ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ فحاشی اور عریانی کرنے والوں نے مولا علی کا فرمان کوٹ کیا ہے کہ مجھے مولا علی کے اس فرمان کے مطابق حق ملتا ہے کہ میں رزق کماؤں۔ مولا علی نے حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جس کے شکم میں لقمہ حرام ہے نا، توبہ تو دور کی بات ہے، اللہ اسے توفیق توبہ بھی نہیں دیتا۔ توفیق توبہ کرنے کے لیے بھی آپ نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے، اور ناچنا، فحاشی پھیلانا اور عریانی پھیلانا، اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے، جو رزق ہو رہا ہے، یہ حلال رزق نہیں ہے، یہ مال ہے، دنیاوی مال ہے، ان دنیاوی مال کے مطابق اب زندگی گزاری ہے، لیکن یہ رزق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہر مال رزق نہیں، رزق وہ ہے جو حلال ہے، حلال کے علاوہ جو بھی ہے وہ مال ہے۔ اسامہ صاحب دعا کی درخواست۔ اللهم امين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك بانت ربي الله لا اله الا انت احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نسالك كل الخير ما سأل منك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ جناب مفتی نذیر احمد قریشی صاحب آپ کا، بہت شکریہ سید اسامہ جاوید چترالی صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ امجد حسین نقوی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، فیڈ بیک پروگرام کا ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ مجھے اور ایمان نواز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بس۔